मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप गए? ज़ाहिर है वहाँ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी बहुत ज़्यादा होगा जिसको आपने फॉलो किया होगा, तो पहले क्या जहन में था और जब वहाँ गए तो क्या महसूस किया आपने? जहन में ये था कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, बहुत वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल होगा, लेकिन सादगी मालूम हुई है मुझे तो। यानी सही है ये बहुत ही एक, जैसे हम गए हैं तो सिर्फ नाम उन्होंने देखा लिस्ट में, जी, जिन उलमा के नाम थे उनमें है या नहीं है, ठीक है, अंदर चले गए आराम से अंदर। तो फिर मैं जैसे ही गया तो गवर्नर हाउस में आपको पता है वो पुलिस के लोग, सिक्योरिटी के लोग वैसे ही मुझे सुनते हैं, तो उनकी सेल्फियाँ शुरू हो गई। सही है। तो मुझे तो ये लग रहा था कि गेट के ऊपर एक बुजुर्ग खड़ा था, लिस्ट वाला, वो बुजुर्ग तो आंख उठा के देख ही नहीं रहा था ना। उसने कहा कि शनाख्ती कार्ड दिखाएं कि आप मुफ्ती तारिक मसूद हैं। हाँ, उसने एक शनाख्ती कार्ड, वो आंख उठा के देख ही नहीं रहा ना, वो कह रहे आईडी कार्ड दिखाएं। ठीक है, तो उसको लोग कह रहे थे भाई तू मुंह तो उठा थोड़ा सा ऊपर। अच्छा फिर तो अंदर गए हैं तो बहुत ही एक घरेलू सा माहौल था, और सिक्योरिटी गार्ड खुद ही सेल्फियाँ ले रहे थे। ठीक है, तो मुझे तो शायद ये लग रहा था कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। ठीक है, अच्छा, खैर हम अंदर उस वक्त तक वज़ीर आज़म साहब नहीं थे। सही है। हम अंदर जाके बैठे तो एक रूम में और भी उलमा बैठे हुए थे मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के। तो थोड़ी देर में वज़ीर आज़म साहब आ गए। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ा जब वो आए? पहला इम्प्रेशन तो ये कि एक फिजिकल फिटनेस माशाल्लाह, उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। ठीक है, बाज़ लोग आपको वीडियो में अच्छे लगते हैं, जब हकीकत में देखो तो नहीं लगते। बाज़ ऐसे होते हैं जो वीडियो में अच्छे नहीं लगते, हकीकत में ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो जो फिटनेस का मेरे दिमाग में तस्वुर था 70 साल की उम्र में, उससे ज़्यादा फिटनेस मुझे नज़र आई। एकदम आदमी आता बड़ा जैसे पहलवान, तगड़ा आदमी, पहलवान तो नहीं लेकिन तगड़ा आदमी। सही है। अच्छा साहब, इस मुलाकात का आगाज़ कैसे हुआ? यानी वज़ीर आज़म साहब आ गए, बैठ गए, तो फिर आगे की कहानी कैसे शुरू हुई? जब वज़ीर आज़म साहब आके बैठे हैं तो गवर्नर ने हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को माइक दिया कि आप आगाज़ करें। तो अच्छा लगा हमें कि एक इज़्ज़त दी जा रही है उलमा को, और ख़ास तौर पे जो मेरे पीरो मुर्शिद हैं। ठीक है ना? सही है। तो वैसे तो सब माशाल्लाह वहाँ काबिल एहतराम थे, सब उलमा थे, लेकिन ये इंसान की नेचर है। बिल्कुल। तो हज़रत ने फिर बताया कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, बाद में हमारी जब हज़रत उस्ताद साहब से, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को हम उस्ताद साहब कहते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई तो कि आपको माइक क्यों दिया? उन्होंने कहा मैं ख़ुद भी हैरान था कि शायद तिलावत के लिए दिया है कि आगाज़ करूँ मैं। फिर उन्होंने बात शुरू कर दी कि जैसे अल्लाह ताला ने हाकिम का हक़ बताया है, हाकिम के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं रियाया की, तो रियाया के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं हाकिम की। तो दोनों जिम्मेदारियों का उन्होंने तज़किरा किया कि यकतरफा नहीं है। अवाम पर यह जिम्मेदारी है, हाकिम पर तो जिम्मेदारी है सबको मालूम है, लेकिन अवाम की ये जिम्मेदारी है कि पहली बात तो उसके सामने हक बात कहना, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान, के बादशाह के सामने हक बात कही जाए। ये एक हक बात है कि ये भी एक हक बात थी जो उन्होंने कह दी कि कोई गलती हो, कोई ख़राबी हो, तो ये जो चापलूसी और ये सब चीज़ें नहीं हो, वो आराम से इज्जत एहतराम के साथ सामने कह दी जाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि जो काम हाकिम अच्छे कर रहा हो उसमें उसको अप्रिशिएट भी किया जाए। ये ना हो कि तनकीद ही चलती रहे। भाई कोई अच्छा काम है तो उसमें बताया जाए कि हम इसमें आपके साथ हैं और हमें अच्छा लगा, ये आपने बहुत अच्छा किया। तो ये तमहीदी बात उन्होंने शुरू की। फिर बताया कि सही बुखारी से पता चलता है कि 9 हक हैं अवाम पर हाकिम के। जैसे हाकिम पर अवाम के हुकूक हैं, तो अवाम पर भी 9 हुकूक हैं हाकिम के। तो दोनों तरफ हमें देखने की ज़रूरत है, एक तरफा नहीं है। यानी मैं शायद इसको अपने अल्फाज में ही डिफाइन करूँ कि होता यह है कि हुकूमत ये देख रही होती है कि अवाम जो है ना वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करे, जो हमारी इताअत करे, हमारी फरमाबरदारी करे। तो यहाँ से बात का आगाज़ हुआ। सही है। फिर वज़ीर आज़म साहब, अच्छा हज़रत ने शायद ये इस मैसेज में ये बताना था कि भाई कोई बात अगर आपको हाकिम के गलत लगती है तो इज्जत एहतराम के साथ आप पेश करें, वो पेश करें। ठीक है। और साथ साथ कोई अच्छा काम है तो उसमें अप्रिशिएट भी करें। जी ठीक है। क्योंकि तजर्बा उन्होंने बताया कि ये बताता है कि या तो तनकीद शुरू हो जाती है या तारीफ ही शुरू हो जाती है, एक तरफा ट्रैफिक चलता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, शुरू में हजरत ने बात की, फिर उसके बाद हम शुरू से उसके बाद जो है फिर वज़ीर आज़म साहब को माइक दिया गया। अच्छा, तो वज़ीर आज़म साहब ने जो बात शुरू की है, मैं हैरान इस पर हुआ कि वही टॉपिक जिसमें मैं 15 साल से चीख रहा हूँ। मुझे लगा कि चलो यार एक आदमी तो मुत्तफिक है। सही है। बात उन्होंने यहाँ से शुरू की कि हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। यानी अगर ये वज़ीर आज़म के अलावा कोई और मेरे सामने बैठ के बात करता, मैं समझता कि ये
اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ان مولانا صاحب کا ٹاپک ہی یہی ہے, دلچسپی یہ ہے, 15 سال سے اسی پر بات کر رہے ہیں, تو ان کو خوش کرنے کے لیے ظاہر ہے یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی. تو وزیر اعظم صاحب نے جو بات کا آغاز کیا وہ اس پر آغاز کیا کہ میں 18 سال کی عمر میں یو کے گیا تھا, وہاں طلاق کا ریشو 14 فیملیز میں سے ایک میں ڈیورس کا ریشو تھا, اور اب گیا ہوں تو 60% طلاق کا ریشو ہے. یعنی یہ طلاق کا ریشو بھی جو بہت تھوڑی سی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں 60% جوڑوں میں ڈیورس ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یورپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے, بہت قریب سے سمجھا ہے, وہی کلچر ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. تو ریپ کے واقعات بڑھ رہے ہیں, تو یہ جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو, اور پھر بڑی اچھی بات یہ کی کہ اسلام جو ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ اسلام شاید فیملی سسٹم کو بچانے پر جتنا زور لگاتا ہے اتنا کسی اور چیز پہ نہیں, اور اسی وجہ سے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے. بہت اچھا لگا مجھے, تو پہلی دفعہ میں نے وزیر اعظم سے براہ راست کوئی بات سنی ہے تو وہی بڑی خاندانی بات سننے کو ملی. مجھے بہرحال اچھا لگا, اور کوئی بھی ہوتا تو مجھے اچھا لگتا. صحیح ہے نا, یہ بڑا ایک اتنی اپر لیول کا ایک آدمی بیٹھ کر اس موضوع پر بات کر رہا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہے, اور اتنے حساس ایشو کو اٹھا رہا ہے وہ, جبکہ پوری دنیا فیملی سسٹم ہی کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے. بالکل. تو ہمارے ایک حاکم کی طرف سے ایک ایسی بات جانا, یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کی بات ہے. تو وزیر اعظم نے پھر علماء سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ لوگ یونیورسٹیوں میں جائیں, اور جہاں بھی ایک طوفان بدتمیزی جو ہمارے بے حیائی پھیل رہی ہے, اور پھر یہ انہوں نے خود کہا کہ ٹک ٹاک پہ ہم نے پابندی لگائی ہے, لیکن اس کے باوجود موبائل پہ بہت کچھ آ رہا ہے, اور بہت کچھ ہم روک بھی نہیں سکتے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ہم اس کو ختم کر دیں یا سب کچھ ہمارے اختیار میں ہو. تو جتنی تیزی سے یہ سب کچھ پھیل رہا ہے, اگر علماء بیان کریں جا کے یونیورسٹیوں میں اور مختلف اداروں میں, یہ ینگ جنریشن کو اویئر کریں اس بارے میں, تاکہ یہ طوفان ختم ہو اور ہمارا خاندانی نظام بحال ہو. تو اس کے لیے پھر انہوں نے علماء سے تجاویز مانگی. تو ایک کم از کم یہ ٹاپک بتا دیا کہ آج ہماری ڈیبیٹ اور میری ملاقات کا بیسک مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو فیملی سسٹم کی بات کی, تو یہاں پہ پچھلے دنوں یہ گھریلو تشدد بل آیا, پھر ابھی یہ کم عمری میں قبول اسلام کے حوالے سے چیزیں آئیں, تو اس حوالے سے علماء نے وزیر اعظم صاحب سے کوئی بات کی, کوئی مطالبہ رکھا, کوئی مذمت کی, یا کیا بھرپور طریقے سے کی. یہ بات حضرت استاد صاحب پہلے وزیر اعظم سے ملاقات میں کر چکے ہیں, لیکن اس مجلس میں بھی اس بات کو علماء نے الحمدللہ دوبارہ اٹھایا, اور بہت وزیر اعظم صاحب سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں بل, جو ایک گھریلو تشدد کا بل اور 18 سال سے کم عمر اسلام کا, اور اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی دلیل دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو آپ کیا کہیں گے, یعنی کیا معاذ اللہ وہ غلط تھا, یعنی دنیا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو اور بھی علماء تھے جن کا نام میں اصل میں 2-4 علماء کے علاوہ کسی کے نام, میری نالائقی ہے کہ میں جانتا نہیں تھا, ورنہ میں سب کے نام لے کے بتاتا کہ کس نے کیا کہا. تو اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے. پھر سوال یہ کیا گیا کہ پھر یہ پیش کیسے ہو گیا, پیش کیسے ہو جاتا ہے ہر کچھ کے بعد, یعنی پیش کیسے ہوئی, تو سوالیہ نشان ہے نا. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں جو ہے نا ملک میں بہت ساری سازشی عناصر ہیں, نام بھی لیے انہوں نے, لیکن میرا خیال ہے لینا یہاں مناسب نہیں ہے, کہ وہ سازشی عناصر اس طرح کے بل پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ہر دور میں ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے, ان کو پیش کرنے کو ہم نہیں روک سکتے, لیکن پاس ہونے کے لیے اسمبلی میں ہمارے پاس آئے گا تو یہ ناممکن ہے کہ یہ پاس ہو جائے. اور یہ کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسا قانون پاس کر دیں کہ 18 سال سے کم عمر میں کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ بالکل وہی اسٹائل تھا جو ایبسولوٹلی ناٹ والا اسٹائل تھا نا, کہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو بہت حوصلہ افزا, اور الحمدللہ سب علماء نے, یعنی جب یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ ناممکن ہے, تو سب کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوئی کہ ماشاءاللہ آوازیں آئی ایک نا, کہ خوش ہوئے سب الحمدللہ. وہاں اس معاملے میں ان کا جو اپنا موقف ہے وہ الحمدللہ کلیئر ہے. تو علماء سے تجاویز جب انہوں نے مانگی, تو کیا کامن تجاویز کیا دی علماء کرام نے؟ دیکھیں, میں تو خود کچھ تجویزیں پیش کرنا چاہ رہا تھا, مجھے تو پہلی دفعہ موقع ملا تھا, ابھی تک تو بیانات ہی چل رہے تھے ہمارے. ان تجاویز میں 2-3 گھنٹے کی تجاویز ہی چل رہی ہوتی ہیں عوام کے سامنے, تو مجھے بڑا اچھا موقع ملا تھا. لیکن ظاہر ہے سینئر علماء تھے مجھ سے پہلے, میں تو فرسٹ ٹائم بیٹھا ہوں. ان علماء کی طرف سے بھی بڑی اچھی تجویزیں آئیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیٹے تھے مولانا عمران عثمانی, انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی. انہوں نے کہا کہ جب آپ نوجوانوں کو اگر کوئی مثبت ایکٹیویٹیز نہیں دیں گے تو وہ پھر نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے, موبائل فون, وہ پب جی کھیلیں گے, وہ یہ کریں گے, وہ ٹک ٹاک میں مشغول ہوں گے. تو آپ ان کو بزنس کی طرف لے کر آئیں امیزون کے ذریعے اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں. تو یہ نوجوان اگر اس پہ بیٹھیں گے, بزنس کو گرو کریں گے. دعوت اسلامی کے ایک مولانا صاحب تھے, نام مجھے ان کا یاد نہیں, انٹرنیٹ پہ کبھی کبھار نظر آتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی تجویزیں دی اور انہوں نے تو بتایا کہ ہم عملی کیا کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوا ان کے ماشاءاللہ ان کے جو کام سن کر, اور وزیر اعظم بھی بڑے متاثر ہوئے کہ
جیسے یہ بے حیائی والے کارٹون آپ کو پتہ ہے لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے تھے ہم اپنے بچوں کو کیا دکھائیں, تو دعوت اسلامی کے جو مولانا تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ایسے کارٹون لے کر آئے ہیں جس میں اسلامی تاریخ دکھائی جا رہی ہے, اور وہ ملینز اس کے ان کے چینل کے سبسکرائبر ہیں. تو بہت اچھا ایک حوصلہ افزائی والا بھی, ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس نہج پہ بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اچھا, وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ارطغرل ڈرامہ بھی پاکستان اسی نیت سے لے کر آیا ہوں, اور پہلے جو میڈیا والے مجھے کہتے تھے کہ ایسا ڈرامہ جس میں بے حیائی نہ ہو وہ چل نہیں سکتا, تو ہم مجبور ہیں. ٹھیک ہے, کہتے میں ارطغرل ڈرامہ جب لایا ہوں یہاں پہ, اور یہ کتنا پھیلا ہے اس کو پوری دنیا میں, آپ دیکھیں نا اس کے کتنا زیادہ واچنگ ٹائم کتنا ہے نیٹ پر. تو کہتے ہیں میں اب یہ میڈیا والوں کو بولتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ یہ آپ کیسے کہتے ہو کہ بے حیائی کے بغیر ڈرامے نہیں چل سکتے, تو یہ کیسے چل رہے ہیں, اس میں اس کا تو سارا کانٹینٹ ہی اسلامی ہے. بالکل ایسے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات میرے سامنے آئی کہ چلو یہ خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب لے کر آئے ہیں ڈرامہ. جی بالکل, وہ تو انہوں نے آن کیم کہہ چکے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہم آلٹرنیٹ متبادل جب تک نہیں لائیں گے تو اس پہ ہم پابندیاں نہیں لگا سکتے. اچھا, اگر آپ کو موقع ملتا یعنی وقت ہوتا اور وزیر اعظم صاحب کو آپ سے کوئی تجاویز وہاں پہ مانگی جاتی, آپ کو مائک حوالے ہوتا, کیا کہتے آپ؟ میرے ذہن میں 4 پوائنٹ تھے جو میں نوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے ہی میرا نمبر آ گیا اگر تو میں 4 باتیں 1 2 3 4 کر کے جلدی بیان کر دوں گا. نمبر 1, یہ کہا گیا کہ 60% یورپ میں طلاق کا ریشو ہے, جو شادیاں ہو رہی ہیں, فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. تو میں ایک بات کبھی موقع ملا زندگی میں تو یہ رکھوں گا, یہ ویڈیو ہمارے توسط سے بھی آپ اس ویڈیو ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے ہاں شادیاں ہو چکی ہیں ان کو تو بچائیں نا. بالکل. عدالتی خلا جس طرح سے آج چل رہا ہے یہ کسی مکتبہ فکر کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. نہ اہل حدیث کے نہ حنفیہ, نہ مالکیہ, نہ شافعیہ, نہ حنابلہ, نہ شیعہ, نہ بریلوی, کوئی مکتبہ فکر اس کو نہیں مانتا. آپ کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لیں. ٹھیک ہے, عورت عدالت میں گئی, بہر صورت عدالت نے اس کو خلا کی ڈگری دینی ہے. ڈیورس کا حق شریعت نے مرد کو دیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اسلام میں خاندانی نظام کو بچانے کی. یہ 2 طرفہ نہیں ہے, نکاح تو دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے, لیکن طلاق کا حق شریعت نے شوہر کو دیا ہے. عورت اس کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی, الا یہ کہ کوئی ناقابل تلافی یعنی ناقابل برداشت کوئی ظلم ہو رہا ہو, نہ نفقہ ہی نہیں دے رہا, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے. تو یہ کنڈیشن ایسی ہیں جن میں کچھ کنڈیشن ہے جن میں جج کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ نکاح ختم کر سکتا ہے. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی خاتون جا کے کہیں کہ جی مجھے رہنا ہی نہیں ہے بس. صحیح ہے. تو اس سسٹم کو جو جنرل مشرف کے دور میں ایک ڈنڈے کے زور سے نافذ کیا گیا ہے, تو اس پر قانون سازی ہو, اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. کیونکہ میں تو لوگوں کے گھریلو مسائل نمٹاتا ہوں نا, صبح شام ہمارے پاس فیملی آ رہی ہیں, مرد آ رہا ہے یار مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی, میری بیوی کا کہیں کسی سے غلط تعلق ہو گیا, دوستی ہو گئی اور وہ عدالت سے خلا لے گئے, وہ چلی گئی, اور پھر بچے بھی لے کے چلی جاتی ہیں. تو بچے تو دونوں کے ہیں نا, جیسے ماں کے ہیں ایسے باپ کے بھی ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ عدالت ماں ہی کو وہ کر رہی ہے اور شوہر کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. خودکشی کی خبریں ہم نے سنی ہیں, اور ڈپریشن کے مریض ہوئے ہیں لڑکوں کے باپ جو مجھے فون کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم پاگل ہو گئے, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ بھائی بیوی کا کسی مرد سے ناجائز چکر چلا, شوہر سے ڈیورس لی, اور بچے بھی اسی کے, بیٹی بھی سوتیلی بیٹیاں بھی سوتیلے باپ پال رہا ہے. تو باپ پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ بھی چیز ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر رہی ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مرد نکاح کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں, اور جو ہو چکی ہیں نکاح وہ ہو چکے ہیں وہ بھی. تو پہلا تو ایک اتنی تفصیل سے تو میں نے بتا دیا آپ کو, لیکن وہاں میں بہت مختصر بتاتا اس کو. نمبر 2, نکاح جو یہ ہمارے معاشرے میں نکاح کو پروموٹ کیا جائے, نکاح کو آسان بنایا جائے. صحیح ہے. اس پہ گورنمنٹ جو ہے ترغیبی مہم چلائے بھائی. یہ جو ہمارے یونیورسٹیوں میں اور میڈیا پہ جو ایک ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی دقیانوسی والا کام ہے, پہلے پڑھائی, اور بھائی یہ پڑھائی اور یہ سب چیزیں نکاح کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. خلافت عثمانیہ میں تو نکاح کرنے والوں کی مدد بھی کی جاتی تھی, پیسے دیے جاتے تھے ان کو. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ پیسے دیں, لیکن کم از کم لٹریچر کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا جائے. تیسری چیز یہ کو ایجوکیشن سسٹم, جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے یونیورسٹی میں جائیں آپ, بے حیائی کے خلاف بیان کریں, باتیں کریں. تو بھائی لڑکا لڑکی وہاں ساتھ بیٹھے ہوئے, ہم کیا بیان کریں وہاں جا کے؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک ماحول ہی ایسا ہے, بیان تو کرنا چاہیے, کریں گے بھی انشاءاللہ, لیکن یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز وہی ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. مفتی زبیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے رضائی بہن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو بے شک یہ غلط اس میں بھی دکھایا جائے, نیگیٹو میں دکھایا جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن دکھا تو دیا نا آپ نے. تو اس طرح کے ڈراموں پہ پابندی لگائی جائے کہ جو ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ 4 باتیں تھیں کہ یہ میں کروں گا, اور اللہ کرے وزیر اعظم صاحب تک یہ بات پہنچ جائے کسی طریقے سے. بہت شکریہ جی, آپ نے اس پوری ملاقات کا حوال ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا, جزاکم اللہ خیر. ہم سب کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر؟ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جہاں کچھ خرابیاں ہیں حکمرانوں میں ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, تو ہم جو ہر وقت
آپ کا کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو تو جیسے میرا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے تو کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو تو کوئی بھی جب آپ کا حاکم ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء اچھے انداز سے ان کو نصیحت کریں، ان کی خامیوں کو بھی عزت اور اچھائی کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں، اس سے میں نہیں کہتا کہ شر 100% ختم ہو جائے گا، شر انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی حاکم ہو، چاہے وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا حضرت مولانا فضل الرحمان ہو یا چاہے کوئی فوجی حاکم مسلط ہو کے آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی، کہ تم پر حبشی غلام جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو وہ بھی مسلط ہو جائے تو اطاعت کرنی ہے، اس کی بات کو سننا ہے اور حق بات اس کے سامنے کہنی بھی ہے تو سلیقے سے، طریقے کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے سے۔ تو اگر ہماری قوم کا یہ مزاج بن جائے اور نعرے بازی اور گالی گلوچ اور ان چیزوں سے ہم احتراز کریں تو میرا خیال ہے بہت کچھ خیر کا کام ہو سکتا ہے۔ تو اتنا بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے جتنا ہماری قوم نا امید ہوئی ہوئی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنا کام پورا کریں بغیر کسی لالچ کے۔ حکمرانوں کے پاس جانے والے علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک اپنے مفاد کے لیے اور ایک ان کو نصیحت کے لیے۔ بالکل۔ تو یہ جو منع ہے اسلام میں حکمرانوں کے پاس جانا، یہ وہ ہیں جو چاپلوسی کے لیے جاتے ہیں، ان سے عہدے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اصلاح کے لیے جاتے ہیں تو یہ تو اسلاف کی سنت ہے۔ بالکل۔ تو وہاں جتنے بھی علماء تھے ماشاءاللہ سب سنجیدہ تھے، جو مجھے لگا ایک اچھا منظر لگا اور بہت عزت احترام کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور سب لگ رہا تھا کہ اصلاحی کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ بالکل۔ تو اچھا لگا۔ تو سنا ہے کسی چائے کے کپ کے بھی روادار نہیں ہیں آپ اس ملاقات کے؟ جب میں وہاں گیا ہوں تو ہمارا تو خیال تھا بڑے سموسے اور پکوڑے اور چٹنیاں اور کباب آئیں گے، لیکن وہاں تو چائے کے چند کپ آئے۔ اچھا۔ اور مجھے وہ بھی نہیں ملا، حالانکہ میرا وہ چائے کا ٹائم ہے اور میرا خیال ہے میں 1 سال کے بعد کر بغیر چائے کے رات کو سویا ہوں، چائے پیے بغیر، یعنی رات کو مطلب یہ عصر کے بعد بھی چائے نہیں پی، پھر اتنی وہ ٹریفک کا رش بہت تھا تو عشاء تک میں گھر پہنچا ہوں تو چائے میں نے کہا پیوں گا تو نیند خراب ہو جائے گی۔ تو وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقات تھی اس میں جو چائے کا جو معمول تھا اس سے بھی گئے ہم، لیکن ہمیں یہ بھی اچھا لگا۔ صحیح، یہ بھی اچھا لگا، اس لیے کہ چھوڑو یار یہ کیا چائے سموسے، اپنے گھر جا کے کھاؤ، جو بات کرنے آئے ہو تمیز سے بات کرو، پتلی گلی سے نکلو، جو ہمارا اسٹائل ہے۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل